अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीजान मन, अक्सर मेरे दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप एक पंजाबी होते हुए अफगानिस्तान की और अफगानों की इतनी सपोर्ट क्यों करते हो भाई। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जो मेरे दिल से इंतहाई करीब वजह है वो मैं आखिर के अंदर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक इंतहाई सीरियस मसले के ऊपर बात करनी है। बड़ा मिसअंडरस्टूड मसला है। लोग कहते हैं अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। जाहिर बात है, समुंदर उसको नहीं लगता। पाकिस्तान के ऊपर इसी वजह से हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली उसके रवाबत रहे हैं कारोबार के लिए और गर्म पानियों तक और बाकी दुनिया तक रसाई के लिए, जिसका पाकिस्तान ने हमेशा इस्तेमाल तो किया। लेकिन मौजूदा पाकिस्तानी रजीम आसिम मुनीर के होते हुए जिस घटिया तरीके से अफगानिस्तान को निशाना बना रही है, वो किसी भी मुसलमान को या किसी भी भाई कहने वाले को शायाना शाम नहीं है किसी भी तौर। और ये पॉलिसी किसी भी तौर पाकिस्तानियों की पॉलिसी नहीं है, लेकिन बड़ी मिसअंडरस्टूड स्टोरी है। उसको मैं चाहता हूं कि पहले आप बड़े ऑब्जेक्टिवली समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान को ने पाकिस्तान ने रास्ता बंद किया तो चाबहार पोर्ट से उन्होंने ईरान से अपना रास्ता खोल लिया है। उनकी ट्रेड कॉन्वॉय ट्रेन वहां से चल रही है। आसिम मुनीर का, उसके जर्नैलों का, उसके खानदान का ईरान के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुक है, जिसके ऊपर आज ही के दिन जो मैं स्टोरी करने जा रहा हूं इनकी चीखें निकलेंगी पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों की। लेकिन बहरहाल अब तो आ रहा है या पार है, बात तो करनी है, हक बात करनी है, सच बात करनी है। वी हैव टू स्पीक ट्रूथ टू पावर, ठीक है। और यही एक वजह मजीद है कि मुझे क्यों पसंद है अपने पख्तून भाई, अफगान भाई क्यों पसंद है। लेकिन बहरहाल यहां पे अफगानिस्तान को अब क्योंकि रास्ता तेहरान से मिल रहा है, तो तेहरान को इस्लामाबाद का इन्फ्लुएंस, पिंडी का इन्फ्लुएंस, आसिम मुनीर उनका दामाद बना हुआ है। उसने जी कॉन्फ्रेंस बुला ली ईरान के साथ कि जनाब ईरान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। अब ये जो तेहरान की रीजनल मीटिंग है, इसमें शामिल न होने के फैसले को मीडिया स्विंग देने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, खासतौर के ऊपर कि जनाब अफगानिस्तान आइसोलेट हो गया है। एक तरफ मीडिया और पावर सर्कल्स जो है वो ये बयानिया बना रहे हैं कि अफगानिस्तान आइसोलेट हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरी पिक्चर नहीं है। बात समझने की कोशिश करें और मैं आपको बड़ी मुख्तसर तरीके से जल्दी जल्दी समझा देता हूं। आज मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूं कि अफगान गवर्नमेंट ने मीटिंग्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जो अफगान का काबुल का जो नजरिया है वो ये है कि हम खुद अपनी खुद मुख्तारी का फैसला करेंगे। गैरत है इस जहां में चीज बड़ी, मैं आपको आखिर में वजह बताऊंगा, आपको इशारे दे रहा हूं साथ साथ। अब क्या हुआ तेहरान में, मीटिंग क्या किस चीज की है ये समझ ले जरा थोड़ा सा। ईरान ने तेहरान में रीजनल मीटिंग प्लान की है, जहां जो है वो कहते हैं कि जनाब जो हमसाया ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना और रशिया से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान के ऊपर डायलॉग करने के लिए तशरीफ लेके आ रहे हैं वहां पे। लेकिन खास बात यह है कि अफगान गवर्नमेंट ने इस मीटिंग को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है, और ये ईरान की अपनी न्यूज एजेंसी ने भी ये बात रिपोर्ट की है। अब अफगानिस्तान को प्रॉब्लम के तौर के ऊपर प्रेजेंट करना चाहते हैं। अफगानिस्तान गवर्नमेंट क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ये ऑब्जेक्टिव रीजनिंग ये है कि अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि यार हम कोई मसला थोड़ी है जो तुम लोग बनाना चाहते हो हमें मसला, हम मसला नहीं है, हम हल है। अफगानिस्तान साइड का कहना यह है कि वो किसी फोरम पे नहीं जाएंगे, हिस्सा नहीं लेंगे जो उन्हें रीजन के चैलेंजेस के तौर के ऊपर देखती है, ठीक है। ये उनका, वो कहते हैं कि खुद हमारी खुद मुख्तारी का, हमारी सॉवरेनिटी का ये इशू है कि वो इंटरनेशनल और रीजनल लेवल के ऊपर अपने आप को इशू नहीं बनता देख सकते। गैरत है इस जहां में बड़ी चीज। आसिम मुनीर, तुम्हें अगर ये पता होता तो क्या ही बात थी, और पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट को अगर ये पता होता तो क्या ही बात थी, कहां से कहां पहुंच जाते तुम, रीजनल लीडर बन जाते। ऑफिशियल मैकेनिज्म्स के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस अगर हम करते हैं, तो अफगान गवर्नमेंट ने अपने अफगान गवर्नमेंट के अपने सफारतकारों ने ये कहा है कि जनाब पहले उनका ये व्यू था कि जो मौजूदा मैकेनिज्म्स हैं यहाँ पे, और बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए मामलात को हल किया जा सकता है, लेकिन नए ग्रुप बना के बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये अपना दामाद ईरान वाले हो, जो तुमने अपना दामाद बनाया हुआ ना खड़पैंच,
یہ جو عاصم منیر ہے، جس کو پاکستان میں کچھ لوگ عاصم خنزیر بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ عاصم یزید کہتے ہیں، یزید کے پیروکاروں کو اہل کوفہ نے بھی سپورٹ یزید کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی، اور اب بھی اگر عاصم یزید پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو بولتی ہے آرمی چیف کو، اگر یزید کے پیروکاری میں آپ بھی چلنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو آپ کا داماد مبارک ہو۔ افغانستان نے کہا یہ ہے کہ افغانستان مسئلہ نہیں ہے بھائی، افغانستان کہتا ہے کہ زیادہ طور کے اوپر ہم کوئی مسئلے کا حل ہے، ہم مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مسئلہ مت بتاؤ، ہم سے مسئلہ حل کرواؤ۔ ایک جو وجہ جو میڈیا کلٹر میں بہت زیادہ انڈر رپورٹڈ ہے اس معاملے کے اوپر، وہ یہ ہے کہ افغانستان اب ایک سوورن ایکٹر کے طور کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے۔ سوورن ایکٹر، ایک خود مختار ایکٹر کے طور کے اوپر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اور بات بھی کرتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ غیرت بڑی چیز ہے نا جی، بتاتا ہوں آگے چل کے میں۔ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ افغانستان صرف جو ہے وہ کرائسس کے اندر ہے، بھائی بڑا کرائسس ہے افغانستان کے اندر، بڑا مسئلہ ہے جناب۔ معذرت کے ساتھ یہ درمیان میں سالہ ایک مچھر، جس طرح سالہ ایک مچھر نے پورے کے پورے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کو بنایا ہوا ہے ہجڑا، تو یہاں پہ یہ سسٹم چل رہا تھا، بھڑکا دیا۔ اچھا اچھا، تو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ اب اگر آپ بات کرتے ہیں کہ سچ یہ ہے افغانستان کا کہ کابل اپنی ٹرمز کے اوپر چاہتا ہے کہ اس کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہو، اور وہ چاہے ایران کے ساتھ ہو، چاہے پاکستان کے ساتھ ہو، چاہے بین الاقوامی کسی بھی سلسلے میں ہو۔ ہم وہ پاکستانیوں نے جو ٹھیکہ لیا ہوا تھا نا جی، پاکستانی کے جو زبردستی کے پیو بنے ہوئے تھے افغانستان کے، جو پنجابی جو زبردستی کے پیو جرنیل بنے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں جاؤ مڑا اپنا کام کرو یار، تمہاری اپنی حرکت، تم نے اپنی حالت دیکھی ہے، تم خود کر کیا رہے ہو، تو تم ہمارا ٹھیکہ کس لیے لیتے ہو؟ ہم خود اپنا معاملہ خود دیکھیں گے، ہم سے عزت سے بات کرو، عزت کرو، عزت کرواؤ، سیدھی سی بات ہے۔ بدماشی کرو گے اور اس کے بعد بدماشی کر کے کہتے ہو، ٹرمپ کو جا کے کہتے ہو رجیم چینج کر دیں گے، یہاں پہ کہتے ہو کہ نہیں ہم ایران کو آؤٹ سورس کریں گے، یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ہمارا۔ اچھا، پاکستان کا رول افغانستان کے پرسپیکٹو کے اندر سمجھنا بھی یہاں پہ بہت ضروری ہے۔ افغانستان کے نزدیک پاکستان کی اپروچ جو ہے وہ تاریخی سطح کے اوپر بہت کمپٹیٹو رہی ہے، اور پاکستان کو افغانستان سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا ہے افغانیوں کو۔ پنجاب میں مجھے آج بھی یاد ہے، کہتے تھے ایک افغانی مزدور رکھ لو، 10 پنجابی اور 10 سندھی یا 10 باقی پاکستانی مزدور نہیں رکھنا پڑے گا، 10 مزدور کا کام ایک مزدوری بھی ایک دینی ہے، وہ افغان مزدور کرے گا، اور کرتا تھا بھائی، کرتا تھا۔ غیرت بڑی چیز ہے ظالمہ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا آگے، اب یہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، اور اس کا افیکٹ صرف اور صرف جیو پولیٹیکل سٹانسز کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت کوئی آفیشل کنفرمیشن تو نہیں ہے، لیکن ہماری رپورٹنگ یہ ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ عاصم منیر نے، عاصم یزید جس کو پاکستان کے اندر بولا جاتا ہے، اس نے صدر ٹرمپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو افغانستان میں رجیم چینج کر کے دوں گا، اور میں آپ کو بگرام ایئر بیس بھی دلا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا سورسز کے اوپر اس کے اوپر اسپیکولیٹو بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہ رپورٹ پاکستان کی انٹیلیجنس سورسز نے دی گئی ہے۔ اب لیکن اس کی وجہ سے، اس وعدے کی وجہ سے ٹرمپ نے عاصم منیر کو بلایا، لنچ کھلوایا، اس نے کہا بڑی چیز ہے یار، بڑی بلا ہے، تو رجیم چینج کروا دے گا، رجیم چینج تو جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے کر دے گا، ہمیں خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ کروا نہیں سکا، اس کے اندر اتنا زور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بھی مزید بتا دوں، ٹھیک ہے، کوئی اتھارٹیٹیو کنفرمیشن تو ایگزسٹ نہیں کرتی کہ پاکستان نے وعدہ کیا امریکہ کو رجیم چینج کرنے کا، لیکن یہ ضرور بات میں آپ کو بتا دوں کہ رپورٹنگ اس ڈپلومیسی کی مزید انکریز ہوئی ہے، اور یہ جو الزامات ہیں کہ اس نے وعدہ کیا ہے رجیم چینج کا پاکستان میں، یہ الزامات سے بڑھ کے اس وقت اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور ویریفائڈ سورسز نے اس کو کنفرم نہیں بھی کیا، تو انٹیلیجنس سورسز اس کو بار بار رپورٹ کر رہی ہیں، لیکن اگلے غیرت مند ہیں، آپ لوگوں نے اپنی طرح ان کو سمجھا ہوا ہے۔ ریالٹی چیک یہ ہے کہ افغانستان جو ہے، افغان جو پاکستان کے اندر ہے، ان کو خوار کیا جا رہا ہے، ان کو جو غریب ہیں ان کو زبردستی سیکیورٹی تھریٹ بول کے دھکے دے کے 20 سال جو پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ، جن کے بچے وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو پاکستان سے باہر دھکے دے کے نکالا گیا ہے، ان کو واپس بھجوایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ رجسٹرڈ اور انڈاکومنٹڈ دونوں مہاجرین کو واپس پھینکا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ جو حکومتی پالیسیز انفورسمنٹ کی تھی وہ انتہائی گھٹیا تھی، بہت ہارش تھی، اور ان کو ذلیل کر کے نکالا گیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور افغانیوں کو زبردستی جیلوں کے اندر
ان کو ڈالا گیا ہے, ان کو ہراسمنٹ کی گئی ہے, ان کو زبردستی اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا, واپس بھیجا گیا. افغان ریفیوجی کو جو بین الاقوامی اقوام متحدہ کی بھی پروٹیکشن حاصل تھی اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی گئی, اور اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی رپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جب آپ نے اس طرح یہ ایشو بنایا ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ جی افغانستان کا مستقبل بھی ہم طے کریں گے, اور دماد صاحب جاتے ہیں اپنے سسرال ایران کے پاس اور کہتے ہیں کہ جی ہم مسئلہ حل کر دیں گے. ہمارا اچھا, تو کابل کا یہ اسٹرانگ میسج بڑا کلیئر ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایران وغیرہ میں آپ ہم پہ بات کرنے آ رہے ہیں نا, ہم نہیں آتے, ہم مسئلہ نہیں ہے, ہم مسئلے کا حل ہے, ہم سے حل پوچھو, ہم حل تم کو آ کے ضرور بتائیں گے. ٹھیک ہے, اب افغان گورنمنٹ کہتی ہے اپنے آپ کو پرابلم نیریٹو کے اندر فٹ نہیں کرے گی کبھی بھی, غیرت مند لوگ ہیں نا جی. ٹھیک ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی جو گزشتہ روز آئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود افغانستان کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. افغانستان اصل میں افغان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم چیلنج نہیں ہے, ہم مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہم اس خطے کو مستحکم کرنے کے لیے ایک بڑے سیریس کردار ہیں. ہم اپنی ٹرمز کے اوپر بات کریں گے, اور ہم بات کریں گے, جو زبان دیں گے وہ پوری کریں گے. پاکستانیوں میں پنجابی جرنیلوں نے آج تک جس کو جو زبان دی ہے کبھی پوری نہیں کی ہے. خود میں پنجابی ہوں, آپ مجھے بتا دو, اور میں تمام پنجاب کی بات نہیں کرتا, پنجاب سینٹرک مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, افغانی جو ہے وہ بھائی خودداری, عزت, اس کی بات کرتے ہیں. بلوچی بھی یہی کرتے ہیں. آخر میں بتاتا ہوں میں آپ کو کہ کیوں میں محبت کرتا ہوں, کیوں میں اپنے بلوچ بہن بھائیوں کی بھی سپورٹ کرتا ہوں, کیوں میں اپنے افغان اور پٹھان بہن بھائیوں کی سپورٹ کرتا ہوں, پختونوں کی سپورٹ کرتا ہوں. ایک آئیڈیالوجی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, خودداری, خودداری, خودی سے کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ جو کانسیپٹ ہے نا, خودی ہے یار ان کے اندر, خودداری ہے, سیلف ریسپیکٹ ہے. افغانستان کو جو آپ ڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہو, اپنے تھلے لگانا چاہتے ہو, وہ تمہارے تھلے لگنے والے نہیں ہیں, تمہاری بھول ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس پورے کے پورے خطے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ افغانستان نے جو انکار کر دیا کہ جاؤ بھائی تم دماد اور تمہارا سسرال جانے, وہ ہم نہیں کرتے تم سے بات اس طرح. تو اس کا مطلب پورے خطے کے اوپر کیا ہے, اور اس کا میڈیا نیریٹو سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بہت میڈیا آؤٹ لیٹ نے اس ریفیوزل کو افغانستان کو کہا کہ یہ آئسولیٹ ہو گیا, یہ اپنے پڑوسیوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, یہ ان کا دوا خراب ہے. لیکن اصل جو فیکٹ چیک ہے وہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ نے میٹنگ ریفیوز اس لیے کی ہے کیونکہ وہ اپنے انٹرسٹ کو پرابلم نیریٹو میں نہیں ڈالنا چاہتے. ایران اور پاکستان دونوں خود ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز فیس کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے. اس سے اور جسے افغانستان کو جی وہ کہتے ہیں کہ یہ پراکسی ایشو بنایا جا رہا ہے افغانستان کا, کہ جی پاکستان میں سیکورٹی سچویشن افغانستان کی وجہ سے, جو فیئر انالیسز نہیں ہے. یہ پاکستان کے اپنے اخبار لکھتے ہیں, میں کوٹ کر رہا ہوں, pakistantoday.com.pk کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ فیئر انالیسز نہیں ہے. آپ پختونوں سے پوچھ لو, وہ آپ کو بتائیں گے, یہ ڈرامے بند کرو. ٹھیک ہے, افغانستان کو اگر پرابلم نیریٹو میں فٹ کرنا ہے تو پاکستان اور ایران جیسی کنٹریز پرابلم سیٹ پیس بنتے ہیں. پھر پرابلم نیریٹو ایران بھی پھر پرابلم نیریٹو ہے, دنیا نے بنایا ہوا ہے. پاکستان بھی پرابلم نیریٹو ہے, دنیا نے بنایا ہوا ہے. اگر تم افغانستان کو فٹ کرنا چاہتے ہو تو تم بھی خود اس کے اندر رگڑے جاتے ہو. لیکن افغان گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم پرابلم نہیں, ہم سولوشن ہے. ٹھیک ہے, یہ اور سولوشن کی طرف فوکس کرو. ٹھیک ہے, اور اپنے ٹرمز کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کہانی ہے, یہ غیرت مند قوموں کا یہ شیوا ہے, اور دنیا ان کی قدر کرتی ہے جو غیرت مند قوم ہوتی ہے. اور جب کسی ایکسٹرنل ٹیبل کے اوپر اپنی آئیڈینٹی کو چیلنج نہیں کرتے نا جو لوگ, ٹھیک ہے, بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم, جن کو پراؤڈ ہوتا ہے, وہ سوٹ ٹائیاں پہن کے اس طرح کر کے نہیں بیٹھتے, وہ جا کے نا سوٹ موٹ پہن کے, وہ منکی سوٹس پہن کے نہیں بیٹھے ہوتے. وہ اپنی شلوار قمیض, اپنا ٹربن شربن پہن کے, اپنے عمران خان کی طرح کپتان کو دیکھا تھا, شلوار قمیض کلا پشاوری کپتان چپل پہن کے بیٹھا دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں سے, پوٹن کے ساتھ جا کے مل رہا ہے, ادھر جا کے جناب اسے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مل رہا ہے, اور سب پھر بھی اپنی بلا کے, وہ ملیانا کو بلا کے تصویریں کھنچوا رہا ہے, بیوی کو ساتھ بلا کے. لوگ محبت کرتے تھے, دیکھتے تھے, قدر سے دیکھتے تھے, یار یہ اس کو اپنی آئیڈینٹی کے اوپر فخر ہے, جن کا افغانیوں کو فخر ہے. یہ لوگ سوٹ ٹائی پہن کے, نیلے نیلے سوٹ پہن کے, یور آنر مائی ڈارلنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ, ہم آپ کو نوبل پیس پرائز دیتے ہیں. تھلے اس کے لگے ہوئے, لیٹے ہوئے چاٹ رہے ہیں, پھر بھی کہتا جاؤ یار کام کرو. ڈالر ایک بھی نہیں دیتا ان کو آگے سے. حقیقت کیا ہے؟ جان کے, سچ جان کے جینا چاہیے. اور آخر میں کیوں میں محبت کرتا ہوں, اب یہ ان سے, افغان سے, پختون سے, بلوچوں سے کیوں میں
ان کو امیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ علامہ اقبال کی نظر میں بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو، جس کا بہت ہی مشہور شعر ہے، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرداراں. میں نظم ایک دفعہ آپ کو سنا دوں، آپ نے سننی ہے تو سنیں، نہیں سننی تو بس یہ ویڈیو آخر میں سنانا چاہتا ہوں. یہ ایک فلسفی ہے جو علامہ اقبال کی نظم ہے پوری کی پوری. آپ اگر سن لیں گے تو، نہیں سنی تو جو ہے وہ میرے خیال میں تو آپ کو اچھی لگے گی. ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا. یہ بڈھے بلوچ کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو. علامہ اقبال لکھتے ہیں، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا. کہتے ہیں نا افغانستان میں ہے کیا، جنگل بیابان ہے پورا. بابا کہتا ہے ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا. ان کو گوارا ہے بھائی، غیرت مند لوگ ہیں. اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. جس سمت میں چاہے سفت سیل و رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکے ہیں خارا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. محروم رہا دولت دریا سے وہ حواس، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. دے ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. تم لوگ سمجھو تو صحیح، تم نہیں سمجھ سکتے، کوشش کرنا سمجھنے کی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر معرکۂ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، شاہان چہ عجب گرے بنو زند گدارا. عزیزان من، میری پیدائش بھی خیبر پختونخوا کے پہاڑوں کے اندر ہوئی تھی، اور میرے اینسسٹرز بھی پہاڑی علاقے سے آئے ہیں. شاید اس وجہ سے میں بھول نہیں پایا اپنی جو اینسسٹری کو، اپنے خون کو اور غیرت کو پیسے اور مال و دولت کے اوپر اپنی جان سے بڑھ کے عزت کو فوقیت دیتا ہوں. شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ مجھے پسند ہے اپنے پختون بھائی، افغان بھائی، بلوچ بھائی، اور ایسے پنجابی بھی بہت زیادہ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، میں ہوں نا. اپنا خیال رکھیے، سچ جان کے جیو، سچ جان کے جیو. میں ہوں عادل راجہ، آپ دیکھ رہے ہیں سولجر سپیکس. خدا حافظ.